अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। हमने लास्ट टाइम सूरह बकरा की 107 तक डिस्कशन की थी। आज हमारी वर्स नंबर 108 है और ये पिछली ही आयत को ही कंटिन्यू कर रही है। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुगैला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द दल्ला सवाअ सबील। क्या तुम मुसलमान ये भी चाहते हो कि सवालात और मुतालबे करो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसी तरह जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं, और जो कोई ईमान के बदले कुफ्र ले लेगा तो वो भटक चुका सीधी राह से। तो इस आयत में सूरह बकरा की आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला ने मोमिनीन को तंबीह फरमाई है कि वो अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे सवालात ना करें जैसे कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किए थे। इस आयत की तफसीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और सैयद कुतुब की जो मैं तफ़सीली वज़ाहत है वो शेयर करूँगी आप लोगों से। बेसिकली इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनीन को गैर ज़रूरी और बेजा सवालात से मना फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला मोमिनीन को बनी इसराइल की तरह कज बहसी और गैर ज़रूरी सवालात से बचने की तलकीन कर रहे हैं। ऐसे सवालात इंसान को गुमराही की तरफ ले जाते हैं और ईमान के बाद कुफ्र की राह पर डाल सकते हैं, और हमारी गुमराही का सबब भी यही सवाल इसी तरह के सवालात पूछना बन सकता है। इसी तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अपने नबी से ऐसे सवालात ना करें जो फितने या शक का बायस बने। क्योंकि जैसे यहूदी जो हैं वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए और उल्टे सीधे सवालात टाइम ज़ाया करने के लिए करते थे, और अपना जो है वो अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करते थे। चूँकि वो हासिद थे और वो भी नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के अंदर वो ईमान सरायत कर जाए जिससे वो महरूम हैं। हालाँकि उन्हें सब मालूम था, इसके बावजूद वो ज़िद और हठधर्मी में ये सब कर रहे थे। इस आयत का बेसिकली शान नज़ूल मुख्तलिफ रिवायात में जो है वो मज़कूर है। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत इस वक़्त नाज़िल हुई जब बाद यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि वो उन पर आसमान से किताब नाज़िल करें, या अल्लाह ताला और फरिश्तों को इनके सामने लेकर आएँ। इनके इनकार और ज़िद की वजह से ये आयत नाज़िल हुई ताकि मोमिनीन को इनकी रविश से बचाया जाए। जैसे यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते थे और मुख्तलिफ़ तरह की हीले बहाने करते थे ताकि टाइम भी गुज़ार सकें और अपनी हुज्जतें जो हैं वो भी तमाम कर सकें। अ, अल्लाह ताला ईमान वालों को इस आयत में रोकते हुए फरमाते हैं कि किसी वाक़े के होने से पहले मेरे नबियों से फ़ज़ूल सवाल ना करो। ये कसरत सवाल की आदत बहुत ही बुरी है। एक और जगह पर फरमाते हैं अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 101 है। ए ईमान वालों, ऐसी बात मत पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर की जाएँ तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर ये बातें ऐसे वक़्त में पूछोगे जबकि कुरान नाज़िल हो रहा है, तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँगी। गुज़िश्ता सवालात अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। ऐसी बातें तुमसे पहले एक जमात पूछ चुकी है। सूरह माइदा ही की आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बातें तुमसे पहले एक जमात पूछ चुकी है, फिर इन बातों के वो मुखालिफ हो गए। इसी तरह अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर आसमान से लिखी हुई किताब उतार के ले आएं। सो मूसा से इससे बड़ी चीज़ मांग चुके हैं और कहा हमें अल्लाह को। ये सूरह निसा की आयत नंबर 153 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं,
اور کہا ہمیں اللہ کو بالکل سامنے لا کر دکھا دو۔ ان کے اس ظلم کے باعث ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر بہت سی نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد بچڑے کو بنا لیا، پھر ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو بڑا روب دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ دوسرا سوال یہ تھا جو سورہ اعراف کی 138 آیا میں ہے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، یعنی جو لوگ مشرکین تھے، بت پرست تھے، تو یہ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمیں بھی جو ہے ایسا معبود چاہیے جو جس کو ہم دیکھ سکیں۔ مسلمانوں میں اسی طرح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال سے حرام ہو گئی۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضول بکواس مال کو ضائع کرنے اور زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں کم بولیں اور اچھا بولیں۔ زیادہ بولنے سے بہت سی چیزیں ہم بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں، اس میں ویسٹ آف ورڈز بھی ہوتا ہے، ویسٹ آف حکمہ بھی ہوتی ہے، ویسٹ آف ٹائم بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہم چاہتے نہ چاہتے بھی بہت سی غلط باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی خصلت نے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو وہ اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب لوگوں کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو کسی نے کہا حضور ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے تھے۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ کا حکم اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی بات ہوگی، جس وقت قرآن اتر رہا تھا تو مومنوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم انتظار کرو کہ ابھی آیتیں اتر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سوال سن لیا ہے، وہ اس کا تمہیں جواب مل جائے گا۔ نبیوں کو تنگ نہ کرو، اپنے نبی کو تنگ مت کرو، اور بلا وجہ کے فالتو سوال پوچھ کے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی نشانی مت ظاہر کرو۔ اسی طرح جب مسلمان اور مومنین پرزیکیوشن میں تھے، ہم سب کو یاد ہوگا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جب ان کی فیملی جو ہے وہ اسلام کی پہلی شہید تھی، ان کے پیرنٹس پہلے شہید تھے، تو ان کے اوپر جب اتنا زیادہ ظلم اور بربریت ہو رہی تھی بائے ابو جہل، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے، مطلب وہ قریب سے گزر گئے اور انہوں نے سب کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی، لیکن عمار بن یاسر جو ہیں وہ، مطلب اس زمانے میں اتنا جو کریج اور بہادری اور فیتھ، جو تقوی ہے اس کا لیول اتنا ہائی تھا کہ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے، میں کیوں اتنی تکلیف برداشت کروں، مجھے کیوں آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، بلکہ اور اس کے علاوہ ہاں وہ اپنا ڈیفینڈ بھی کر سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینسو بھی اپنی طریقے سے ہو سکتے تھے، مگر مصلحتاً کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیوں ایسا کیا تھا انہوں نے شروع میں کیوں مظالم برداشت کیے ان کے؟ جن پہ جو ہے وہ کفار کے مظالم کیوں برداشت کیے مسلمانوں نے، ہوں یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی جی، وہ جواب بھی کیونکہ دے تب وہ سکتے تھے۔ پاور میں نہیں تھے، تب وہ پاور میں نہیں تھے۔ ایگزیکٹلی، ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کے پیچھے ایک حکمہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہی حکمت تھی کہ وہ لوگ پاور میں نہیں تھے، اور انہیں اس وقت، اگر انہوں نے اس وقت ریٹیلیٹ کر دیا ہوتا تو کیا ہوتا کہ اسلام اس طرح سے نہیں پھیل پاتا، اور یہ بہت جلدی موومنٹ رک جاتی۔ اس لیے شروع میں انہوں نے سب کو پیشنس کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیتیں اس طرح کی ہی آئیں کہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جیسے
ایک اور جگہ پہ فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، مگر بعد میں حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کے نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی اب اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیتیں ہوتی ہیں اور یہ حکم ہٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی ہی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی، اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئیں۔ یہودی جو ہیں وہ بیسیکلی یہی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کر کے جو ہیں وہ ان کو مسلمانوں نے جنہوں نے جو ایمان لے آئے تھے ان کو جو ہے اسلام سے بدزن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا نبی تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو وہ مطلب بظاہر وہ یہ شو کر رہے تھے کہ ہم تو جو ہے یہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے، وہ ان کو امی سمجھتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، کیسے یہ انہوں نے خود ہی سب کچھ کیا ہے۔ اور اندر ہی اندر وہ جل رہے کر رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ ایمان لے آئے ہیں، ہم ان کو کسی طریقے سے ایمان سے ہٹائیں، ان کا ایمان کمزور کریں، ان کا ایمان ہلائیں، اس کا عقیدہ ہلائیں کہیں سے بھی۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے، تو اس طرح کے سوال کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو۔ اچھا، متعلقہ حدیث میں اس کے علاوہ اچھا میں نے ابھی ایک سیکنڈ، اوکے یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے آج کے جو مسلمان ہیں یا ہمارا آج کا جو وقت ہے، اس میں ہماری مسلم امہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم اس آیت کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کون سی والی آیا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہی والی آیت نمبر 108، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ صحیح۔ سیف کا ایک مائیکل میوٹ ہوا تھا، سیف بھائی آپ بتائیں۔ کوشچن مجھے بتائیں، میں ابھی جوائن کیا تو مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہا کہ کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے، کیا ڈسکس ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 108 ہے۔ نمبر 108 پڑھ رہے ہیں ہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108۔ ہاں جی، آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ کے بارے میں جو کرنٹ سینیریو سے جو ہے نا وہ ریلیٹ کرنا ہے اس آیت کو۔ یہ وہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ سوال کرتے تھے، لائک یہ یہاں پہ جو الٹے سیدھے سوالوں کے بارے میں ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آیت کا ترجمہ نہیں پڑھا تو اس میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تنزیہ طور پہ کہنا چاہ رہے ہیں یا پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے سوال کرنا چاہتے ہو آپ کو، یا پھر کس کانٹیکس میں بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے زمانے میں اپنے نبیوں سے الٹے سیدھے سوالات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہیں، جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جیسے دوسرے مشرکین ہیں ان کے بت ان کا معبود ہے تو ہم بھی جو ہے وہ ہمیں بھی معبود ایسے چاہیے، اسی طرح اور بہت جی سارے جی، سوال یہ کیے۔ سب واقعات ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں جی کہ یہ بظاہر تو یہ جو ہے یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں تمہارے نبی سے انکار کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر یہ جل رہے کر رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ مومنین جو ہے یہ ایمان پہ کیوں ہیں، ان کو بھی ہم ہلائیں، ان کا عقیدہ ہلائیں، اس لیے وہ اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تم لوگ بھی ان سوالوں کو پوچھنے کے لیے اپنے نبی کے پاس جاؤ اور تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جائے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ مومنین کو بتا رہے ہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ جی، سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی مجھے بتا سکے کہ آج جو ہم مسلمانوں کا جو رویہ ہے، جو تعلق ہے مطلب اس آیت کے ساتھ، وہ کیا بن رہا ہے، یا کنیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں کنیکٹ ہو رہی؟ ہاں، کرنٹ سینیریو میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول تو ایسے موجود نہیں ہے آج کے دور میں، لیکن علماء سے یا
جو ایک اسلامک طبقہ ہے اسے کوشچن کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں یا حلال ہونے کے بارے میں بھی سوالات کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ریسنٹلی میں نے ایک تو بیانات سنے علماء کے, تو انہوں نے کہا کہ شراب کو حلال کرنے کے بارے میں وہ کہتے کہ دیکھیے الکوہل جو ہوتا ہے وہ حرام ہے, اگر اس میں الکوہل نہیں ہوگا تو وہ حلال ہو جائے گی, اور اس طرح کر کے نا انہوں نے کانٹیکس دیا. تو بڑا عجیب سے انہوں نے سینیریو دیا, اور وسکی کے بارے میں بھی اس طرح کر کے انہوں نے ایکسپلینیشن دی. اس طرح سے کر کے بہت ساری اور چیزیں, جیسے سود کو حلال کر دیا گیا ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ بھائی بینک جو ہوتا ہے کہ وہ یہ والا اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو اس میں جو ہوگا وہ سود نہیں ہوگا, بٹ بینک تو سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرتا ہے, سارا پیسہ ایک جگہ جمع کر کے اس کو سود پہ دیتا ہے, چاہے آپ کرنٹ کھلواؤ یا سیونگ کھلواؤ. ہاں وہ ایک الگ سینیریو آ جاتا ہے کہ مجبوری کے طور پہ کھولنا, اور وہ سب ایک الگ بات ہے. بٹ وہ سب چیزیں حلال کرنا اور پھر ان کے بارے میں علماء سے پوچھنا کہ چیزیں کیسی, جن کے بارے میں وہاں موجود ہیں, کلیئر موجود ہیں, لیکن پھر بھی میں کوشچننگ کرنا اور وہ چیز ساتھ کرنا, تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں مطابق اس بارے میں بات. جی ایگزیکٹلی. وہی ہے نا یہود والا کام ہو رہا ہے کہ وہ کتاب میں چینجنگز کرتے تھے, تبدیلیاں کرتے تھے. اب یہ جو ہے یہ احکامات میں چینجنگز کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کتاب انہوں نے تو مطلب کتاب میں چینجنگ کر دی نا, تو یہ احکامات میں ایسے کر کے اس کی تعویل جو ہے وہ دلیل, اوریجنل ٹیکسٹ تو یہ چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس کی جو تعویلات ہیں اور جو اس کی باقی تفاسیر ہیں ان کو پھر یہ ان میں ہیر پھیر کرتے ہیں. تو آپ یہاں کو پہ میں پتہ ہے نا کہ لوگوں نے بہت تھوڑا جو ہے وہ مطلب گھٹیا سودا کیا ہے ان لوگوں نے, جو ہے ایگزیکٹلی. مطلب اپنی دنیا کی زندگی لے لی ہے اور آخرت کی ان لوگوں نے بیچ دی ہے. تو آپ دیکھیں نا یہی کہ ہے. یہ ان کے اندر ہمت تو ہے نہیں کہ یہ قرآن کی آیتوں کو چینج کر سکیں, مگر قرآن کی آیت کا جو اصل میننگ ہے اس کو ٹویسٹ کر کے وہ مسلمانوں تک جس طرح پہنچا رہے ہیں, اور تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں دوسرا چھپا لیتے ہیں. تو یہ علماء بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے علماء ہی جو ہے وہ مطلب سمجھیں کہ چھوٹے علماء یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں ایسی چیزیں, یہود اور نصارہ آج بھی ان چیزوں کے اوپر, ان پروپیگنڈاز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ان کو ایتھیسٹ بنائیں, یا کیسے ہم ان کے لیے ان کے دماغوں میں یہ کوشچنز ڈالیں, ایکسپوجر کس طرح سے ہم ان کو ایکسپوجر دیا جائے کہ یہ اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی قرآن پاک میں جو ہے یہ آیت ہے, یہ کس طرح اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, یا کیونکہ یہ اس کا ہمیں لاجک بتائیں کہ یہ اللہ نے کیوں اس کو منع کیا ہے. یا جیسے آپ یہی دیکھ لیں کہ حجاب کو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہے اور یہ ہے, اور مطلب اس کو اپنے طریقے سے ورڈز کو ٹویسٹ کر کے اس طرح سے بتایا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیسے کنورٹ ہو کے مسلمان کنورٹ ہو کے یہودی یا عیسائی بن جاتے ہیں. ایون میں بھی 2-4 دن پہلے ایک ریل دیکھ رہی تھی, ایک لڑکی, مسلمان لڑکی جو انڈیا میں رہتی ہے, وہ کنورٹ ہو کے بدھ مت ہو گئی ہے, یعنی وہ ماتا دیوی ماتا جو ہوتی ہے اس کی پوجا کرنے لگ گئی ہے, اور وہ شادی کے لیے کیا ہے واٹ ایور اٹ از. مگر وہ جو اس کا پجاری تھا وہ اس کی بڑی تعریف کر رہا تھا, اور وہ بول رہا تھا کہ یہ بچی جو ہے میرے دوست کی بیٹی ہے, اور یہ آتی تھی بچپن سے, اور یہ اس کو بڑا اٹریکٹ کرتا تھا, اور یہ اس نے پورا اس کو اسٹڈی کیا ہے تو اس نے اس لیے کنورٹ کر لیا, اور وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی. تو آج کے سنائے. تو نہیں ہوتی, جی وہ تو ہندوازم میں ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا بدھ مت میں دیوی ماتا تو نہیں ہوتی, وہ تو ہندوازم میں ہے. سوری, ہندوازم ہی کہہ رہی ہوں, بدھ مت کہہ رہی ہوں. جی ہندوازم میں, وہ ہندو ہو گئی لڑکی نا. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایل جی بی ٹی کیو کا جو فتنہ ہے, ہومو سیکسولیٹی کا جو فتنہ ہے, 2018 میں ہمارے علماء نے اس میں اسمبلی میں بیٹھ کے کیسے یہ لا پاس کروایا, جب ہمارے پاس قرآن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اتنا مطلب یہ اللہ سے کھلی جنگ ہے. ٹھیک ہے, لا پاس ہو گیا, اور لوگوں کو کیا بتایا گیا, اب وہ علماء جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, کہاں سے, یہود سے, نصارہ سے. ٹھیک ہے, اور ہم کہاں سے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, ایک عام انسان, ایک عام مسلمان, وہ مینیپولیٹ ہو رہا ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے قرآن کو کھول کے تو پڑھنا نہیں ہے, تو ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے جو ہمارے مولانا ہمیں ٹویسٹ کر کے چیزیں بتا رہے ہیں. 2022 تک, 2018 سے لے کے 2022 تک اس لا کے اوپر وہ کاؤنٹر وہ ہوتا رہا,
آرگیومنٹ ہوتا رہا کہ اس کو پاس نہیں کرنا، اس کو اپلائی، مطلب وہ پاس کروا لیا تھا لیکن اپلائی ہونے میں کئی سال گزر گئے، یعنی 2022 میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو LGBTQ کا فتنہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جن کو جینون وہ مطلب ایک بائی برتھ جو بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو میل فیمیل کہتے ہیں ان کو، یعنی آپ ان کو انٹر سیکس کہتے ہیں، ہی میل سوری، شی میل سوری، شی میل کہتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو آپشنس، ون از انٹر سیکس اینڈ ون از ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ آج کا ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ انٹر سیکس اور جو اس میں کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈر میں کیا ڈفرینس ہے، ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، مطلب ابھی اگر اس وقت ہم سروے کرنے نکلیں تو آپ کو میجورٹی آف مسلمان یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہم تو حقوق دینے میں بالکل ہی زیرو ہیں، ہم ایسے اس بیچاری مظلوم قوم کی کو رائٹس دے رہی ہے گورنمنٹ تو ہم خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خواجہ سرائیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نیچرلی ڈیفیکٹڈ بنایا ہے، مگر اور ان کو رائٹس ملنے چاہیے، مگر انفارچونیٹلی رائٹس ان کو مل رہے ہیں جو وہ جو کہہ رہے ہیں آئی ایم دا میل بٹ آئی ایم فیلنگ لائک اے فیمیل، تو ان کو رائٹس مل رہے ہیں، اور جو بیچارے معصوم ہیں ان کو وہ بیچارے آج تک بھیک مانگ رہے ہیں، تو مینیپولیشن کی حد دیکھیں آپ کہ ہم قرآن کے اندر ہمارے پاس موجود ہے پوری اگزامپل، اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہیں، وہ کم عقلی اور لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہم تعلیم نہیں حاصل کر رہے، ہم قرآن نہیں کھول رہے، تو اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم اس سے ان چیزوں کو ریلیٹ کر کے سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کس طریقے سے یہ پروپیگنڈا چلتا ہے، یہ 70s میں شیئر کروں گی انشاءاللہ اس کو، 70s میں اس پہ باقاعدہ ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی ان کی یورپ کنٹری میں، اور پراپر پروپیگنڈا کے تحت جو ہے نا اس چیز کو آہستہ 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 ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کو باقاعدہ پھیلایا گیا، ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا اس کو، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں، جو ٹرانسجینڈر یا انٹر سیکس، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، یو ہیو ٹو گو اینڈ ریسرچ اینڈ شیئر دا پوائنٹس، یہ والا آج آپ کا جو ہے نا ریسرچ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی اس وقت کینیڈا کے اندر ایک 6 سال کا بچہ اگر یہ کہہ دے کہ آئی ایم اے بوائے اینڈ آئی ایم فیلنگ لائک اے گرل، پولیس آئے گی، اس کی پیرنٹس کی الاؤنس کے بغیر اس کو لے گی اور جا کے اس کی سرجری کروا کے اس کو فیمیل بنا دے گی، اور اس کے لیے وہ پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں، ایک ٹرم ہے وہ میرے دماغ سے نکل گیا، RIB کچھ کر کے ہے وہ، پاکستان میں ان کمنگ ویکس اور ایئرز اور منتھس آنے والی ہے، انہوں نے پروپیگنڈا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ مونٹیسری لیول پہ بچوں کو 2 ڈیڈس اور 2 مامس کا کانسیپٹ دے رہے ہیں، اور گریڈ 3 کے اندر بچوں کو کمپلیٹ سیکجول ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس کے بعد آبویسلی جب 6 ایئرز اور 7 ایئرز میں جب بچے کو سارا اس کا میچور مائنڈ ہو جائے گا اور وہ بچہ سوچے گا کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، چاہے وہ کچھ بھی فیل نہ کر رہا، لیکن اس کا انہوں نے مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، اب وہ جو کہے گا وہی اس کی مانی جائے گی، تو دس از دا وے کہ یہ آج کے دور میں اس قدر جو خطرناک چیزیں یہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والی جو شکوک و شبہات ہمارے اندر ہمارے دماغوں میں اگر کوئی اس طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہلا ہوا ہے، جو ہیں تو مسلمان لیکن کوئی بھی یہود یا نصارہ یا کوئی بھی ایسی بات کہہ دے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو کہہ تو صحیح رہا ہے، پھر وہ جا کے اپنے پیرنٹس سے کوشچن کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا اس لیے وہ نہیں ڈیل کر سکتے، تو اس طرح کے شکوک و شبہات جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں، جو ہمارے عقیدے کو ہلا دیں، یہ پہلے زمانے میں بھی کرتے رہے ہیں، اپنے نبیوں کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں، اور آج وہ مومنین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ مومنین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ ابھی بھی اس وقت بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں کہ ان کے اوپر ریسرچ کری جائے، انفارچونیٹلی ہم پولیٹیکلی ویک ہیں، ہم انفارچونیٹلی گلوبل اویئرنیس نہیں ہے ہمیں، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ زیرو ہیں یہ جاننے میں کہ یہ پروپیگنڈاز کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ایجوکیشن سسٹم غلامی کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسپیشلی اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ اس سے آگے ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے،
جب ہم بائیکاٹ کرنے نکلے پروڈکٹس کا تو ہمارے پاس پاکستانی کوئی پروڈکٹ نہیں تھی، ہمارے پاس صرف جیوز اور یورپ کنٹریز کی پروڈکٹس تھیں، اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ ہمیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ اور جب شروع کیا بنانا تو لوگوں کو بھگا دیا پاکستان سے، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے بہت سے لوگ جنہوں نے پروڈکٹس نکالی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ یہ جڑ سے اس کا روٹ کاز تلاش کر کے اس کو ختم کیا جائے اور اس کا سلوشن نکالا جائے۔ قرآنی احکام پر بیجا سوالات کرنا آج بھی کئی مسلمانوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ مختلف اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حجاب، سود کی ممانعت وغیرہ پر سوال کرنا کہ ان کے کیا فوائد ہیں۔ جدید سائنسی آج کا دیکھیں نا، آج تک لوگ کنفیوز ہیں کہ یہ جو بٹ کوائن ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو بلاگرز کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، انٹرنیٹ کے تھرو، نیٹ ورک کمپنیز کے تھرو بغیر ہلے جلے حرکت کیے ہم کما رہے ہیں، لاکھوں روپے ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، ہم وہ حلال ہیں یا حرام ہے۔ ہماری نالج میں اتنی زیادہ کمی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، اور ہمیں جو مولانا کا فتویٰ ہمارے مطلب کا لگتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جدید سائنسی دلائل کے بغیر قرآن کی سچائی پر یقین نہ کرنا، ہر حکم کی منطق اور حکمت کو جانے بغیر عمل کرنے سے گریز کرنا، حد سے زیادہ منطق پسندی میں کچھ لوگ صرف اسی چیز کو قبول کرتے ہیں جو ان کے عقلی معیار پر پوری اترتی ہے، حالانکہ دین ایمان اور تسلیم و رضا کا تقاضا کرتا ہے۔ دین کو ہم کچھ لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا ہے، یعنی ایسے سوالات اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود نہ تھی، اور اس سے دین عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا ہے اگر ہم اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہی طرز عمل ہمارا آج بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں غیر اسلامی ثقافتوں کی ہم کیسے اندھی تقلید کر رہے ہیں، غیر اسلامی سیکولرزم ہے، فیمنزم ہے، لبرلزم ہے، میرا جسم میری مرضی، خواتین کیا کر رہی ہیں، بس ہم جو مظلوم خواتین ہیں بس وہ یہ سوچ کے وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے رائٹس ہیں، بٹ وہ وہاں ہمارے رائٹس نہیں ہو رہے ہوتے، وہ وہاں پیچھے بہت بڑا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور وہ ہم بیک ہینڈ پہ ہم جا کر دیکھتے ہی نہیں اس چیز کو۔ تو اسی طریقے سے یہ دین کے بہت سے لوگ دین کے بعض حصوں کو قبول کرتے ہیں اور بعض کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے قرآن میں بیان کردہ سزائیں ہیں یا معاشرتی احکامات پر اعتراض کرنا ہے۔ تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ مغربی طرز کی زندگی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرنے لگتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کھو چکا ہے، جدیدیت کے نام پہ حرام چیزوں کو جائز سمجھنے لگا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے اور اس کو صرف زینت کے طور پر گھروں میں رکھا جاتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض لوگ قرآن کو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن روزمرہ زندگی میں اس کی ہدایات کو بھلا دیتے ہیں، ایون ایسے لوگ جو قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے، صرف پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ کا سبق ہے نا ہمارے لیے کہ بنی اسرائیل کی تباہی اور پچھلی قوموں کی تباہی کیسے ہوئی تھی، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ اس میں اور پچھلی قوموں میں کیا فرق ہے، تو یہ بہت میجر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے اور ان کے درمیان سملر تھیں۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے کئی واقعات موجود ہیں جن میں ان کی نافرمانیاں اور غیر ضروری سوالات کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو بیجا سوالات کیے انہوں نے، اور پھر جان بوجھ کے کہ گائے اس طرح کی ہونی چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے، مطلب یہ سب مطلب ان کا صرف کیا تھا کہ بس ہم جو ہے نا وہ صرف اپنی ایک انٹرٹینمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ سوالات پوچھتے جاتے ہیں پوچھتے جاتے ہیں پوچھتے جاتے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا، اس کے بعد ہماری نیکسٹ آیت ہے، وہ بھی تقریباً اسی سے کچھ کنیکٹڈ ہے، اور ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لاسٹ ہمارے سیشن میں جو آیا تھی اس میں ہم نے حسد کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ پروبیبلی حسد ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں،
بسبب इनके दिली हसद के, इसके बाद कि इन पर हक बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, तो ए मुसलमानों तुम माफ़ करते रहो और सिर्फ नज़र से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आई होप मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इससे रिलेटेड चीज़ों को पिछली आयत के साथ ही डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें अल्लाह ताला हसद के बारे में बता रहे हैं, और बेसिकली क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ इसमें। इसकी जो शान नज़ूल है कि ये आयत मदीने में उस वक़्त नाज़िल हुई जब यहूद और नसारा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशें शुरू कर दी थी। यहूदियों के उलमा और सरदार जैसे काब बिन अशरफ और हई बिन, जी यस, मैंने ये लास्ट टाइम जो हमारी आयत थी ना सेशन में, उसके अंदर से मैंने ये कनेक्ट की थी, आई रिमेंबर। और इट इज़ ऑल अबाउट हसद। और ये यहूदियों के उलमा और सरदार जैसे काब बिन अशरफ और हई बिन अख्तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से हसद रखते थे। वो जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सच्ची है, मगर फिर भी इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहे। वो मुसलमानों को ईमान से फेरने की कोशिश करते, कभी तहरीफ शुदा तौरात और इंजील के हवाले देकर, कभी झूठे दलाइल से, और कभी लालच और धमकी के जरिए। तो ये आयत इन यहूदियों के बारे में नाजिल हुई है जिन्होंने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मुआज़ बिन जबल और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस्लाम छोड़ने पर उकसाने की कोशिश की थी। और इमाम राज़ी इस पर ये बताते हैं कि यहूद इस्लाम की सच्चाई जानते थे, मगर महज हसद और दुनियावी मफादात की वजह से इस्लाम को कबूल करने के बजाय मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। तो ये मेरे ख्याल में, ये अगर मैं इसको और मज़ीद डिटेल में जाऊँगी तो हमारी बातें रिपीट होंगी। और इसको प्रॉबली हम दरगुज़र के बारे में भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने उनको एक वक़्त तक बताया कि जहाँ तक हो सके कोशिश करो कि इससे दरगुज़र करो, और जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, और जब तक कि तुम्हारे नबी तुमसे ये ना कह दें कि हमने जो हरकत में आना है या व्हाटएवर इट इज़। सियासी लिहाज से जो है वो आप देख लें कि हम अगर आज का माशरा देखें तो सियासी लिहाज से हमें किस तरह कमज़ोर किया जा रहा है। और ये जो हमारी मगरबी ताकतें हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ किस तरह से पॉलिसियाँ बना रही हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और सबसे बड़ी मिसाल अगर हम देखें तो फ़लस्तीन और इसराइल एक ज़िंदा मिसाल है। फ़लस्तीन में कई दहाइयों से मुसलमान एक खुली नस्लकशी का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो हैं खुलेआम इसराइल की हिमायत करते हैं, हालाँकि इन्हें पता है कि इसराइल काबिज़ है और मज़लूम फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म कर रहा है। मुस्लिम ममालिक को मजबूर किया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, जबकि मगरबी ताकतें इसराइल को जदीद इस्लाह फराहम कर रही हैं। और हम मुसलमान सब अलग 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 अलग, और यूरोप कंट्रीज सब एक यूनाइट हुए हैं। और मगरबी मीडिया फ़लस्तीनी मज़ाहमत को जो है दहशतगर्दी करार दे रहा है, और इसराइली जाहिरियत को दिफा कह कह कर दुनिया को गुमराह कर रहा है, हालांकि पूरी दुनिया को मालूम है ये बात। मगर अल्लाह अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और हम सब देख रहे हैं कि इस्लाम का कैसे बोलबाला हुआ है इस मुहिम के बाद, इस जेनोसाइड के बाद। इसी तरह अफ़गानिस्तान और तालिबान की हुकूमत को देख लें कि जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, तो मगरबी ताकतें जो थीं 2021 में इस मुल्क के माली असासे उन्होंने मुंजमद कर दिए ताकि उसे कमज़ोर किया जा सके। इसी तरह मगरबी मीडिया है तालिबान की हुकूमत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही थी, अभी भी कर रही है, जबकि वो खुद जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के नाम पर मुसलमानों के ममालिक पर जंगें मुसल्लत कर रहे हैं। और अफ़गान अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम करने के लिए आलमी पाबंदियाँ लगाई गई हैं ताकि मुसलमान अपने इस्लामी हुकूमतों पर अदम एतमाद करने लगें। इसी तरह चीन में मुसलमानों पर ज़ुल्म है। बहुत से मुसलमानों को ये बात नहीं पता, हम चीन को अपना दोस्त समझते हैं, मगर हमें नहीं पता कि चीन के अंदर वीगर मुसलमानों के साथ किस तरह से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर उनको जो है वो अ, उसमें क्या कहते हैं उसको, प्रोसिक्यूशन में रखा हुआ है, उनको वो दिन का उजाला नहीं देख सकते, उनको किस तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं। चीन में जो है वो मुसलमानों को जबरी और हिरासती कैंपों में डाला जा रहा है, जहाँ इन पर इस्लामी शायर पर अमल करने की पाबंदी है, ख़वातीन के हिजाब पर पाबंदी है, ज़बरदस्ती हराम खाने पर मजबूर करते हैं, और दीनी कुतुब रखने और सख्त सज़ाएं दी जाती हैं। इसके अलावा बॉडी ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाते हैं, रोज़े नहीं रखने दिए जाते, और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है, ये हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। फ़लस्तीन के बारे में पूरी दुनिया को पता है। हंगू में मुसलमानों पे क्या मज़ालिम हो रहे हैं किसी को नहीं पता। श्रीलंका में मुसलमानों पे क्या मज़ालिम हो रहे हैं किसी को नहीं पता। वीगर में क्या मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अपने घरों में बनाकर इस तरह बैठे हुए हैं कि हमें इससे बाहर की दुनिया चाहिए ही नहीं। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा खाना-पीना, हमारा पैसा, हमारी लग्ज़रीज़, हमारी हर चीज़, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग
ہم جیسے خود غرض اور مطلب پرست لوگوں کے لیے ہمارے گھروں کی حد تک مفید ہے۔ ہمارے اندر اتنی کریج نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کر کسی کا ہاتھ روک کر کسی مظلوم کی مدد کر سکیں، تو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کریں گے، اور نہ اتنے بڑے بڑے پلان بنا کر اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو روکنے کے خلاف جا سکیں گے۔ عالمی طاقتیں صرف بیانات دیتی ہیں لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کرتی، کیونکہ چین ایک بڑی معیشت ہے اور اس کے خلاف بولنے سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم چین کے ساتھ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ چین کو کے ساتھ ہم اپنا بھائی چارے کا بول بالا کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، خنجراب میں جو پاک چائنا وہ بن رہا ہے، وے بن رہا ہے، راستہ بنا رہے ہیں، کیا ہے میرے دماغ سے نام نکل گیا۔ سی پیک بھی بنا رہے ہیں اور اس کے بعد پاک چین کوریڈور سے ہوگی۔ جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کر کے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا سے بڑا ہمارا کوئی مخلص ہے ہی نہیں، تو ہم سے بڑا کوئی خود غرض اور ایک نیچ سطح کا گرا ہوا انسان یا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے مفادات کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے چائنا سے بات نہیں کر سکتے، جا کر ہم دنیا کو دکھا نہیں سکتے، ویگر کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنے انٹلیکٹ نہیں ہے، ہمارے اندر انٹلیکٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نہ انٹلیکچولی لوگوں کو ویل اکوپ کر سکتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا میں مسلمانوں پر کہاں کہاں کس کس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، یا ان کو ڈیٹینٹ رکھا ہوا ہے، ڈیٹینشنز میں رکھا ہوا ہے۔ تو ہندوستان میں آپ دیکھ لیں اسلامو فوبیا اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ جس نظریے کے تحت مسلمانوں کو دبانے کے لیے مختلف قوانین جو مسلمان یعنی CAA بنائے جا رہے ہیں، جیسے شہریت جو نیشنلٹی ہے اس کا نیا قانون ہے، اس کے خلاف تعصب جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بابری مسجد کا فیصلہ دیکھ لیں، گجرات کے فسادات، کشمیر میں جو سب مظالم چل رہے ہیں، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت مسلمان کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اپنا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہیں وہاں حجاب پر پابندیاں، اور فلسطین کے میٹر کے بعد تو آپ دیکھ لیں کہ باہر کے کنٹریز میں جہاں حجابی دیکھتے ہیں اس بیچاری کا حجاب کھینچتے ہیں۔ میں نے لٹرلی 2-3 واقعات خود اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھے جو باقاعدہ حجاب کھینچ آسٹریلیا رہے میں ہیں۔ ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں بھی ہوا، جرمنی میں بھی ایک کیس ہوا تھا کہ باقاعدہ سروں سے حجاب کھینچ رہے ہیں، مطلب اتنی ان کے اندر دیدہ دلیری آ گئی ہے کہ ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف ہی نہیں رہا۔ تو یہ انڈیا میں تو خیر یہ کافی ٹائم سے ہوتا ہی رہا ہے کہ حجاب پر پابندی ہے مسلمانوں کی۔ کامن ہے انڈیا میں، یہ بہت کامن ہے۔ جی انڈیا میں بہت کامن ہے، ویسٹرن کنٹریز میں بھی تھوڑا کنٹرول ہے کیونکہ وہاں پہ تھوڑی فریڈم آف اسپیچ اور یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ انڈیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ ہاں لیکن آسٹریلیا کی بات کی تو آسٹریلیا میں ریسنٹلی واقعہ پیش آیا۔ جی لیکن یہ فلسطین کے بعد میں نے کافی زیادہ جو ہے نا اس طرح کے انسیڈنٹ سنے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک میں اسی مطلب یہ جو ہم نے پیچھے آئے تبھی ڈسکس کیا، آپ یہی دیکھ لیں نا کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، اتنی طاقت ہے میڈیا کے اندر کہ کس کس طریقے سے پوری دنیا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے وہ حجابیز کو، مسلمانوں کو کس کس طریقے سے ان کا بیڈ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انتہا پسندی لوگوں کے دلوں میں کریٹ کر رہے ہیں، مینیپولیشن میں آ رہے ہیں لوگ، اور وہ جو تھوڑے سے بھی تھوڑے سے بھی کٹر یہودی یا کٹر عیسائی ہیں یا کٹر مسلمان بھی آپ دیکھ لیں، تو ان کو بھی اب آپ دیکھ لیں نا، کٹر مسلمان کی میں آپ کو اگزامپل دوں، یعنی کٹر مسلمان ایک ایسا مسلمان ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صرف جنتی ہوں، باقی وہ عورت جو گلے میں دوپٹہ ڈالتی ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو یہ جو میرے آگے مر جا رہا ہے اگر اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی یہ بھی جہنمی ہے، وہ ماں بیٹیاں جو بازاروں میں گھومتی ہیں وہ بھی جہنمی ہے، میرے گھر کی خواتین، میرے گھر کی بیٹیاں، میرے گھر کی ماں بہنیں جو میرے کہنے پہ گلوز چڑھا کے مطلب ان کی فنگر بھی نظر نہیں آ رہی، تو ہم سب جنتی ہیں۔ تو یہ آپ ایکسٹریمزم کا آپ ذرا اس کو نوٹس کریں، تو یہ بھی ایمان، اس میں بھی ایمان کمزور ہو گیا کہ ہم نے اسلام کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں ہم کہاں سے مینیپولیشن آ رہی ہے، یہاں بھی لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں کا حال دیکھ لیں، ہم نمازوں میں لوگ اپنے بچوں کو نفرت دلا دیتے ہیں، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے بچے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمازیں گھروں میں اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اسی طرح حجابیز ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جا کے اپنے حجاب اتار کے پھینک رہی ہوتی ہیں، اور حجاب کے اندر مطلب آپ ایک حجابی کی مینٹالٹی میں اور ایک